अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप बख़ैर होंगे और वाक़यों का लुत्फ़ ले रहे होंगे। आज का वाक़या जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मुझे जिन्होंने शेयर किया है उनकी जनरल स्टोर की दुकान है, जो मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर है। वो बताते हैं कि ये वाक़या उनके मामू के साथ पेश आया था और इस वाक़ये को तकरीबन 7 से 8 साल हुए हैं। उनके मामू का नाम बशीर अहमद है। बशीर अपनी अम्मी और अपनी छोटी बहन के साथ एक किराए के मकान में रहते थे, जो जायस में था। इनकी एक छोटी सी दुकान जिसमें ये जेंट्स और लेडीज़ बैग्स रखते थे। धीरे धीरे दुकान से इतनी आमदनी होने लगती है कि ये एक बड़ी दुकान ख़रीद लेते हैं और दुकान पर 2-3 मुलाजिम भी रख लेते हैं। फिर इनकी छोटी बहन की शादी भी हो जाती है और अब इनकी अम्मी चाहती थीं कि बशीर की भी शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन बशीर चाहते थे कि ये पहले ख़ुद का मकान ले लें फिर शादी करें। आमदनी तो बहुत अच्छी हो रही थी और बशीर एक ज़मीन ख़रीद कर उस पर मकान बनवाना शुरू कर देते हैं। जब मकान बन जाता है तो वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद बशीर उन्हीं के एक जानने वाली लड़की से शादी कर लेते हैं। इनकी बीवी ज़हरा बहुत नेक खातून थी और उन्होंने पूरे घर की ज़िम्मेदारी बहुत जल्दी संभाल ली। इनके 2 बेटे होते हैं और बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं। बशीर की अम्मी बशीर को दुआ किया करती थीं और उनका काम बढ़ता ही चला जाता है और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगती है। लेकिन वक्त करवट बदलता है और इनकी दुकान से धीरे धीरे मुनाफा कम होने लगता है। बशीर की अम्मी समझाती हैं कि फ़िक्र ना करो, काम धंधे में तो नुकसान और मुनाफा होता ही रहता है और परेशान मत हो, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन परेशानी और बढ़ती चली जाती है और दुकान बंद होने की कगार पर आ जाती है। बशीर मुलाजिमों को भी छुट्टी कर देते हैं और फ़िक्र और परेशानी उनकी रातों की नींदें उड़ा देती है। बशीर की बीवी बहुत समझदार खातून थी। वो बशीर से कहती है कि आप परेशान मत हो, सब बेहतर होगा। मैं ये सोच रही थी कि हम लोग अगर अपना मकान के ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दें तो कैसा रहेगा। ऊपर वैसे भी कमरा खाली ही रहता है, इस तरह कुछ आमदनी का ज़रिया भी बन जाएगा। बशीर को ये बात ठीक लगती है, पर वो कहती है कि भूख पर गूलर कहाँ पकते हैं। ऐसे वक्त किराएदार मिलना इतना आसान नहीं है। खैर, मैं एक आध लोगों से इसके मुतल्लिक बात करूँगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। 2-3 दिन के बाद दोपहर में बशीर जब घर पर खाना खाने के लिए दुकान से वापस आते हैं तो उनके पड़ोसी रज़ाक साहब उन्हें आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि बशीर भाई, आपसे कुछ बात करनी है।
کیا آپ 2 منٹ کے لیے میرے گھر تشریف لا سکتے ہیں؟ بشیر ان کے ساتھ ان کے گھر کے اندر جاتے ہیں۔ پھر رزاق صاحب بتاتے ہیں کہ دراصل ایک صاحب ہیں، ان کا نام کاشف ہے، اور ساتھ میں ان کی بیوی ہیں۔ تو وہ مجھ سے کوئی کرائے کا مکان بتانے کو کہہ رہے تھے، تو مجھے آپ کا خیال آتا ہے، تو میں نے سوچا پہلے میں آپ سے بات کر لوں پھر انہیں بتاؤں۔ تو اگر آپ کو مناسب لگے تو ان سے مل لیجئے۔ بشیر صاحب ان سے ملتے ہیں۔ کاشف کی عمر لگ بھگ 50 سے 52 سال ہوگی اور نہایتی شریف اور نیک انسان لگ رہے تھے۔ بشیر ان سے پہلے مکان دیکھنے کو کہتے ہیں اور پھر کرائے کی بات ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی ان کا مکان کا اوپر کا حصہ بہت پسند آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کوئی سکون کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ بشیر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا سامان بس یہی ہے، کیونکہ ان کے پاس صرف 2 بیگ ہی تھے، ایک ان کا اور ایک ان کی بیوی کا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے سامان کا کیا ہے، وہ تو آ ہی جائے گا۔ اس کے بعد بشیر کی بیوی ان لوگوں کو چائے اور ناشتہ دیتی ہے، پھر ان کے کھانے کا انتظام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیچارے بنا سامان کے کیسے کھانا بنائیں گے، اور اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ کھانا کھائیں اور وہ بیچارے باہر سے کھانا لا کر کھائیں۔ بشیر کو بھی اپنی بیوی کی یہ بات پسند آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بچوں کے ہاتھ ٹرے میں کھانا رکھ کر کاشف صاحب اور ان کی بیوی کے لیے بھیج دیتی ہے۔ کاشف صاحب اور ان کی بیوی اس بات سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جب سے کاشف صاحب اور ان کی بیوی ان کے مکان میں آئے تھے، ان کے گھر میں روز تلاوت کی آوازیں آتیں اور گھر میں ایک رونق سی لگنے لگی تھی۔ وہ لوگ نہ تو کہیں آتے جاتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اوپر کے پورشن میں بالکل سناٹا چھایا ہے اور وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک بار بشیر کی بیوی اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میں نے کھیر بنائی ہے، جاؤ اوپر جا کر دے آؤ۔ وہ بچہ جب اوپر کھیر لے کر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کاشف صاحب اور ان کی بیوی تلاوت میں مشغول ہیں، تو وہ کھیر کا پیالہ وہیں میز پر رکھ کر نیچے آ جاتا ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت بشیر دکان سے روز کی طرح گھر پر کھانا کھانے آتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کرنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ بس لیٹے ہی تھے کہ ان کو بے چینی سی ہونے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی انہیں لگتا ہے کہ ان کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے کہ تمہاری تو دکان میں آگ لگ گئی ہے، جلدی جاؤ۔ اور بس بشیر فوراً ہی گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے بھی کچھ نہیں کہتے اور سیدھے دکان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ جب آگ بجھ جاتی ہے تو وہ دکان کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنی آگ لگنے کے بعد بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ انہیں اس بات سے تھوڑی حیرانی تو ہوتی ہے، لیکن پھر وہ اپنی دکان کا سامان سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ گھر پہنچ کر وہ پورا قصہ اپنی بیوی کو بتاتے ہیں۔ تبھی وہ دیکھتے ہیں
کہ کاشف صاحب ان کو آواز دے رہے ہیں۔ بشیر ان کو اندر کمرے میں آنے کو کہتے ہیں۔ پھر بشیر صاحب کو تھوڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کاشف صاحب آج پہلی بار نیچے اتر کر آئے ہیں۔ وہ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا کوئی بات ہو گئی ہے، کیونکہ آپ لوگ زیادہ تر اوپر ہی رہتے ہیں۔ اس پر کاشف صاحب کہتے ہیں کہ بات تو آپ کے ساتھ ہوئی ہے، میں اس لیے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ بشیر کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کاشف صاحب کو دکان کے حادثے کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ پھر کاشف صاحب بتانا شروع کرتے ہیں کہ دراصل میں آپ کو آج خاص طور سے کچھ بتانے کے لیے آیا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میری اس بات سے آپ بالکل بھی ڈریں گے نہیں۔ دراصل میں جناتوں کے خاندان سے ہوں، اور مجھے آپ سے اس وقت سے ہمدردی ہے جب سے آپ اس محلے میں رہنے آئے تھے اور اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے، بلکہ نہ صرف اپنے محلے والوں کی مدد کرتے تھے، آپ ہر ضرورت مند کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن اچھے لوگوں کے کئی دشمن بھی بن جاتے ہیں، اور بالکل اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آپ کی دکان میں آپ ہی کے ایک جاننے والے نے آپ کو برباد کرنے کے لیے تعویذ چھپا دیا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی دکان میں آگ لگی تھی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ وہ تعویذ کہاں رکھا ہے، آپ اس کو وہاں سے ہٹا کر کسی دریا میں پھینک دیجئے گا۔ لیکن جس نے رکھا تھا، میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اور آگے آپ کی دکان کی حفاظت ہو اس لیے میں آپ کو ایک عطر کی شیشی دے رہا ہوں، جس کو آپ اپنی دکان میں ہر جمعرات کو چھڑک دیا کریے گا۔ اس کے بعد آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کاشف صاحب بشیر سے کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کسی سے بھی نہ بتائیے گا۔ تبھی بشیر کی بیوی وہاں چائے لے کر آ جاتی ہے، لیکن کاشف صاحب فوراً ہی اٹھ جاتے ہیں اور یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ ان کی تلاوت کا وقت ہو رہا ہے، اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ چلی جاتی ہے، تو بشیر کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ کاشف صاحب تلاوت کا کہہ کر گئے تھے، پتہ نہیں ان کے پاس کوئی موم بتی یا لیمپ ہے کہ نہیں، آپ یہ ماچس اور موم بتیاں انہیں دے دیجئے۔ بشیر فوراً ہی موم بتی لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن اوپر تو بالکل اندھیرا تھا اور کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ بشیر کمرے کے اندر جاتے ہیں، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ کاشف صاحب اور ان کی بیوی بس جو بیگ اپنے ساتھ لائے تھے وہ وہاں نہیں تھے، باقی جو بستر یا چادر وہاں پہلے سے تھی وہ سب ویسے کے ویسے ہی وہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ میرے دوستو، یہ غیر مرئی مخلوق کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسان ہوتے ہیں اسی طرح ان کی بھی ذہنیت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ خبیث قسم کے ہی ہوتے ہیں۔ اچھے جنات اکثر لوگوں کی مدد کو بھی آ جایا کرتے ہیں، جس طرح سے اس واقعے میں آپ نے سنا۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔ جلد ہی نئے واقعے کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔